मुबारक दिन आशूरा की आमद है। उम्मीद है इबादत की खूब तैयारी आपने कर ली होगी। आपने शबे आशूर क्या करना है, आइए सुनते हैं। आशूरा की रात में 4 रकात नमाज नफल इस तरकीब से पढ़ें कि हर रकात में अलहम्द के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास 3 बार पढ़ें और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। गुनाहों से पाक होगा और बहशत में बे इंतहा नेमतें मिलेंगी। तो हमने शबे आशूर ये नवाफिल जरूर पढ़ने हैं। इसी तरह हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा का इरशाद गिरामी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, यहूद को आशूरा के दिन रोजादार पाया तो इरशाद फरमाया, ये क्या दिन है कि तुम रोजा रखते हो? तो यहूद ने अर्ज की, ये अजमत वाला दिन है, इसमें मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने नजात दी और फिरौन और उसकी कौम को डुबो दिया। लिहाजा मूसा ने बतौर शुक्राना उस दिन रोजा रखा, तो हम भी रोजा रखते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की मुवाफिकत करने में बनिस्बत तुम्हारे हम ज्यादा हकदार और ज्यादा करीब हैं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और उसका हुक्म भी फरमाया। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम आशूरा का रोजा रखो और इसमें यहूदियों की मुखालिफत करो। इसके पहले या बाद भी एक दिन का रोजा रखो, यानी आशूरा का रोजा जब भी रखें तो साथ ही 9वीं या 11वीं मुहर्रम हराम का रोजा भी रख लेना बेहतर है। तो उम्मीद है 9 या 10 या 11 मुहर्रम का रोजा आप भी जरूर रखेंगे और ये बरकतें हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की बरकतें नसीब फरमाए। एक और बात, एक और पैगाम करबला से क्या मिलता है कि जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया गया, एग्जैक्टली उस टाइम इमाम हुसैन किस हालत में थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? आप सजदे में थे। हैं, जब सरे अनवर को जिस्म से अलग किया गया, शहीद किया गया, आप सजदे में थे। ये क्या मैसेज है, ये क्या पैगाम है कि इमाम हुसैन और उनके रुफका ने तलवारों के साए में भी सजदे कजा नहीं किए, नमाजें कजा नहीं हुई। आज करबला के उन असीरान और उन शोहदा का गुलाम कहलाने वाला, पंजतन का गुलाम कहलाने वाला, उससे सवाल है कि वो करबला के मैदान में नमाज कजा ना करें और तुम बिस्तर पर सोते रहो और तुम्हारी नमाज कजा हो जाए। पंखे लगे हुए मस्जिदों में, कोई रोकने वाला नहीं, फिर भी तुम्हारी नमाजें कजा हो जाए। अपने आप से पूछिए कि ये वाकई मैं करबला वालों का गुलाम हूं, पंजतन का गुलाम हूं? करबला का मैदान पैगाम देता है कि कैसी ही सिचुएशन क्यों ना हो, नमाज कजा नहीं करनी है। मगर आज बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की नमाज नहीं पढ़ती। आओ मैं भी नियत करूं और आप भी नियत करें कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कजा नहीं होगी। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारे फजाइल, बहुत सारे वाकयात फजाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बड़ा ईमान अफरोज वाकया, और ये वाकया है मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का। आप शेर खुदा हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम के बड़े करीबी साथी हैं। खानदान नबूवत के आप अहम तरीन रुकन हैं, मगर गुर्बत और फक्र फाका वाली जिंदगी, सुभान अल्लाह, ये इख्तियारी फक्र था। वरना ये वो अजीम हस्तियां हैं कि जो दुआ फरमाएं तो फरिश्ते जन्नत की सौगात लेकर आ जाएं। तो एक भिखारी आपके पास आया और उसने, आप भी बैठे थे और आपके सामने कुछ कुफ्फार भी बैठे थे। तो वो भिखारी पहले कुफ्फार के पास गया, जाके उसने उनसे सवाल किया। तो उन गैर मुस्लिमों ने अजराहे मजाक, मादअल्लाह, मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का मजाक उड़ाने के लिए भिखारी को कहा उनके पास जाओ तो वो तुम्हें अता करेंगे। वो भिखारी आपके पास आया, बज़ाहिर माली तौर पर आपके पास कोई चीज ऐसी ना थी कि आप उसे देते। आपने क्या कहा कि उसने हाथ फैलाया हुआ था, तो आपने 10 बार दुरूद पाक पढ़ा और उस भिखारी की हथेली पर दम कर दिया।
اور اسے کہا کہ مٹھی بند کر لو اور وہاں جا کر کھولو. جن لوگوں نے میرے پاس بھیجا ہے نا, جن غیر مسلموں نے مذاق اڑانے کے لیے بھیجا, جاؤ ان کے پاس جا کے مٹھی کھولنا. اچھا وہ سارا دیکھ رہے ہیں, وہ اور ہنسنے لگے کہ کچھ بھی نہیں دیا, پھونک مار دی اور کہا مٹھی بند کرو, جا کے ادھر کھول دینا. تو یہ بگاڑی گیا اور جا کر جب ان غیر مسلموں کے سامنے مٹھی کھولی تو اس مٹھی میں دینار موجود تھا. دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی کو. اب جب یہ کرامت دیکھی تو کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ درود پاک کی بھی فضیلت ہے اور درود پاک پڑھا کس نے, یہ اس کی بھی فضیلت ہے. ویسے تو عاشورہ کا دن اور بھی بہت سارے اسلامک ہسٹری میں واقعات ہوئے, مگر جس واقعے کا ہم ذکر کرتے ہیں جو واقعہ کربلا ہے, آلموسٹ 1400 سال گزر گئے ہیں. ہم میں سے کئیوں کے والدین کا انتقال ہو گیا ہوگا, دادا دادی دنیا سے چلے گئے ہوں گے, کسی کی ماں کو والد کو گئے ہوئے 4 سال 5 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے, مگر 2 4 5 سال کے بعد غم کی شدت کم ہو جاتی ہے. یاد بھی آتا ہے تو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تکلیف جب گئے تھے تو ہوتی تھی. مگر یہ کیسا واقعہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے, آج بھی جب اس واقعے کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں, آج بھی دل غم سے لبریز ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت یہ جو صلاۃ والسلام میں جو ہم شعر پڑھتے ہیں, کس قدر یوں سمجھیے کہ ہمیں میسج ملتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا تھا اس کے اندر. جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. دھوکے سے بلایا گیا تھا, لڑنے نہیں گئے تھے. اور پھر کون تھے, مرتبہ کیا تھا, اسٹیٹس اور مقام کیا ہے. ذرا امام حسین کے بارے میں سنیے کہ آپ امام علی مقام, امام عرش مقام, امام تشنا کام. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول ہیں, مولا کائنات مولا علی اور جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ بطول کے شہزادے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام حسین اور شبیر رکھا. امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے, لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں. میرے آقا انہیں سونگھا کرتے تھے. امام حسین کی جو سٹارٹ ہے نا, ذرا اس کو سمجھو. ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کسی بزرگ کی جو ہے وہ تحنیک کہتے ہیں اس کو, گٹی کہتے ہیں, کہ اس کے ان کے منہ سے کچھ شہد چٹا کر انہیں لگا دیں, یا کوئی بزرگ آ کر جو ہے ان کے کانوں میں اذان دے دیں. مسجد کے امام صاحب کو بلایا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا, اچھی بات. مگر امام حسین کی قسمت پر ہماری جانیں قربان, ان کو جب تحنیک دینے کا وقت آیا نا تو کوئی کھجور چبا کر نہ دی گئی, کوئی شہد نہ چٹایا گیا, بلکہ کونین کے والی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں دے دی تھی. یعنی لعاب رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لعاب سے پہلی غذا جو اس جسم میں جا رہی ہے وہ پیارے آقا کا لعاب دہن ہے. اچھا, پہلی آواز کیا سنی امام حسین نے, آئے ہائے ان کی قسمت دیکھو. ان کے کانوں میں آواز پہلی آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کا نام لیا جاتا ہے مگر وہ نام لینے والا کون ہے, وہ حبیب خدا ہے. پیارے آقا نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں اذان دی. کبھی کاندھے پر بٹھاتے ہیں, کبھی گود میں اٹھاتے ہیں, کبھی انہیں سونگتے ہیں, کبھی انہیں چومتے ہیں اور فرماتے حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. کبھی جنتی نوجوانوں کے سردار کہا اور کبھی اپنے پھول کہا. اس قدر بڑا مرتبہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں,
یہاں تک فرمایا کہ جس نے ان دونوں سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. یہ سب کچھ فضائل تھے مگر پھر بھی انہیں ستایا گیا, پھر بھی انہیں رلایا گیا. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میدان کربلا میں یزید پلید کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے ہوئے, نانا کے دین پر پہرا دیتے ہوئے, ظلم سہتے ہوئے, دکھ اور غم کے پہاڑ کے سامنے ثابت قدم رہ کر انتہائی عزت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, شان و شوکت کے ساتھ شہید ہوئے اور رہتی دنیا تک کے لیے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا, حق پر چلنے کا, دینداری کا, عزت سے جینے کا, عزت سے مرنے کا, شجاعت کا, بہادری کا, استقامت کا اور صبر و رضا کا آپ سبق دے گئے. کیا خوب بات لکھتے ہیں شاعر, حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے, حسین ایک علامت ہے زندگی کے لیے, حسین عزم سفر ہے مسافری کے لیے, فطرت کی مصلحت کا اشارہ حسین ہے, قربانیوں کی آنکھ کا تارا حسین ہے. وہ اس لیے لڑے کہ ستم کو مٹا سکیں, پھر کیوں نہ ہم کہیں کہ ہمارا حسین ہے. کربلا کا واقعہ کئی بار سنا ہوگا اور سنتے رہتے ہیں. عاشورے کا دن آتا ہے, روزہ بھی رکھتے ہیں, لنگر بھی پکاتے ہیں, نیاز بھی کھاتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں. ابھی پڑھ رہے تھے میں تو پنجتن کا غلام ہوں, بہت اچھی بات ہے, کرتے رہنا چاہیے. مگر سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ مجھے اور آپ کو پیغام کیا دیتا ہے, سیکھنا کیا ہے؟ صرف واقعہ سننا ہے, دکھ دل میں آتا ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن اس سے امپلیمنٹیشن کیا کرنا ہے, اپنی ذات میں فرق کیا آیا؟ کئی بار عاشورہ آ کر گزر گیا, کئی بار واقعہ کربلا کو سنا, مگر اپنے اندر, اپنی ذات کے اندر کیا تبدیلی آئی؟ آج میں کچھ آپ کو واقعہ کربلا پیغام کیا دیتا ہے, واٹ از دا میسج آف کربلا, یہ پیغام کیا دیتا ہے یہ واقعہ, اس بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی نا, تو آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ خبر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی گئی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا. ابھی پیدا ہوئے ہیں, اتنی بڑی خوشی ملی ہے, اور یہ خبر بھی دے دی گئی کہ انہیں آپ کی امت کے لوگ ہی شہید کریں گے. کچھ روایتیں سناتا ہوں. ام الفضل فرماتی ہے کہ میں ایک روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیکھا. کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو؟ فرمایا ہاں, اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے. یعنی جہاں شہید کیا جائے گا نا, اس جگہ کی مٹی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کر دی گئی. اللہ اکبر. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ فرشتہ آیا جو اس سے پہلے کبھی حاضر نہیں ہوا تھا. انہوں نے عرض کی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے جائیں گے, اور اگر اب چاہیں تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی ملاحظہ کراؤں جہاں وہ شہید ہوں گے. پھر انہوں نے تھوڑی سی سرخ مٹی پیش کی. اللہ اکبر. کربلا کے میدان کا بھی پتا تھا, شہید ہونے کے بارے میں بھی پتا تھا, اور صرف نبی پاک کو نہیں, بی بی فاطمہ کو بھی معلوم تھا, مولا علی کو بھی معلوم تھا, صحابہ کرام میں بھی یہ بات مشہور ہو چکی تھی. ایک بار سفر صفین میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے. تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی, اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے.
اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی. ایوریبڈی نوز، سب کو معلوم تھا کہ امام حسین آگے جا کر شہید ہوں گے. بڑا اہم سوال کرنے جا رہا ہوں. جب سب کو معلوم تھا اور سب پیار بھی بہت کرتے تھے، محبت بھی بہت تھی، نبی پاک اپنا پھول کہتے، نبی پاک کے نواسے ہیں، آقا چومتے تھے انہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو ماں تھی نا امام حسین کی، وہ آتی نبی پاک کے پاس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دینا کہ حسین سے یہ آفت ٹل جائے، حسین اس امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے، انہیں شہید نہ کیا جائے. حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو دعا قبول ہو جائے گی. کبھی مولا علی نبی پاک سے عرض کرتے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضور آپ ہاتھ اٹھا دیں، اتنا پیار کرتے ہیں حسین سے، اللہ سے دعا کریں اللہ اس مصیبت کو ٹال دے. حضور دنیا والے آ کر آپ سے اپنی مصیبتیں ٹلوانے کی دعا کرتے ہیں، آپ اپنے نواسے کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. اس بات سے جواب کیا مل رہا ہے؟ معلوم سب کو تھا مگر سب تیار بھی تھے، اس امتحان پر راضی بھی تھے، اپنے بچے کو پال رہے تھے اس لیے کہ اس نے شہید ہونا ہے، اس لیے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ اس نے امتحان میں کامیاب ہونا ہے. پہلا پیغام کیا مل رہا ہے کہ زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے. اے پنجتن کے ماننے والوں سنو، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو شکوہ ہے، شکایت ہے، بس یار سر میں بہت درد رہتا ہے، بخار جاتا ہی نہیں، ہر وقت کمر دکھتی رہتی ہے، کاروبار تو بالکل نہیں چل رہا، گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، کیا کروں، دین کا کام کرتا ہوں کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، میرا بیان سننے کے لیے لوگ نہیں آتے، میں جناب مدنی قافلے میں جاتا ہوں سہولت نہیں ملتی، اس لیے اب دل نہیں لگتا. چھوٹی سی تکلیف پر دل توڑ لیتے ہو اور کہتے ہو پنجتن کا غلام ہوں. سنو، زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. وہ امتحان تھا اور وہ تیار تھے، اور آج ہم چھوٹی سی مشکل پر گھبرا جاتے ہیں. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہم سے بتا دیا گیا ہے کہ ایگزامینیشن، امتحان تو آنا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کیا فرمایا؟ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. یس، یو ہیو ٹو بی ایگزامن، تمہیں آزمایا جائے گا. کن کن چیزوں سے؟ لسٹ بھی دے دی گئی. تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا، تمہارے مال کم ہو جائیں گے، پھلوں میں کمی ہوگی، بیماری آ جائے گی، خوف بھی آئے گا، بھوک بھی آئے گی. وہ ساری چیزیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں نا، قرآن نے کم و بیش سب بیان کر دی کہ یہ پرابلمز آئیں گی، زندگی ایسے ہی گزر جانی. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. مشکل آتی ہے، صبر کرتے، امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب وہ کسی مصیبت پہ گرفتار ہوتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. پہلے سے تیار رہتے صبر والے، اللہ والے مشکل کے لیے ریڈی رہتے ہیں. اور ہم اپنے آپ کو کربلا والوں کا غلام تو کہتے ہیں، مگر چھوٹی سی مشکل آئے تو ایسی پریشانی کا اظہار کریں گے، اتنے شکوے، اتنی شکایات، اور اللہ کی بارگاہ میں کمپلین ہو رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی. ایسی زبان چلتی کیسے سمجھ نہیں آتا کہ جو بندہ یہ کہے کہ پتہ نہیں میری کون سی غلطی ہو گئی. ارے ہماری غلطیاں اتنی ہیں کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم پر تو آگ برسے یہ کم ہے. ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، سر پر خاک گری، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں نے کہا آپ کے سر پہ مٹی گر گئی، آپ شکر ادا کر رہے ہیں. کہتے ہیں عمل تو ایسے ہیں کہ آگ گرنی چاہیے تھی، عمل تو میرے ایسے ہیں کہ آگ برسنی چاہیے تھی، مٹی گری ہے اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. اپنے اعمال اتنے برے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے؟
اللہ اکبر، اللہ کھانا دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے، سانس دے رہا ہے، اس نے اعضا سلامت رکھے، بہت کچھ دیا ہمیں۔ شکوہ نہ کیا کرو، کربلا والوں کو یاد کیا کرو۔ یہاں ماشاءاللہ مبلغین بھی موجود ہیں، دین کا کام کرتے ہوئے بھی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، مشکل آتی ہے، کہیں درس دینے جاتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دینے دیتا، مدنی قافلے میں گئے کوئی حوصلہ نہیں بڑھاتا، نیکی کی دعوت دینے گئے کوئی جھڑک دیتا ہے، کبھی نگران سے اور کبھی ذمہ دار سے یا مدنی قافلے کے ساتھیوں سے کوئی انبن ہو جاتی ہے۔ ارے شیطان تو یہی چاہتا تھا کہ تم دل توڑ کر یہ نیکی کا کام چھوڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی میں نہیں کرتا، آج نیکی کا زمانہ نہیں۔ اے میرے وہ اسلامی بھائیوں جو کسی چھوٹی سی تکلیف پر نیکی کو چھوڑ کر گھر چلے گئے، پھر کربلا والوں سے کیسی محبت ہے تمہاری؟ وہ تو نہیں گئے کربلا سے واپس، پیاس پانی بھی بند کر دیا، دھوپ بھی تھی، بھوک بھی تھی، دشمن بھی تھے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر سن لو، آپ کہتے ہیں پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ہمیں مشکل سے گھبرانا نہیں ہے، امتحان آنا ہے، خوش نصیب وہ ہے جو امتحان میں صبر کا دامن تھامتا ہے۔ کربلا کا دوسرا پیغام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑنے تو نہیں گئے تھے، آپ کو تو خط لکھ کر بلایا گیا تھا، لڑنے کے لیے فیملی لے کے کون جاتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کو بھی لے جا رہے ہیں، اپنے جناب گھر والوں کو بھی لے جا رہے ہیں، خواتین بھی ساتھ ہیں، یہ تو مہمان بننے گئے تھے، انہیں تو بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے، مگر ان ظالموں نے دھوکہ کیا اور آپ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین چاہتے تو کمپرومائز کر لیتے، بات مان لیتے ان۔ بہت ساری شریعت میں ایسی اجازتیں ہیں کہ جب جان جانے کا خوف ہو تو بہت سارے ناجائز کام بھی جائز ہو جاتے ہیں، اس کی تفصیل ہے پوری۔ تو امام حسین کی بھی جان جانے کا خوف تھا، ان کے پورے خاندان کی جناب شہادت کا خوف تھا، آپ بھی یزید کی بات مان لیتے، کمپرومائز کر لیتے۔ کیوں بات نہیں مانی؟ کیوں باطل کے آگے سر نہیں جھکایا؟ وہ جانتے تھے اپنا مرتبہ کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نواسا ہوں، رہتی دنیا نے ایک مثال پکڑنی ہے، کیونکہ بعد کے لوگ بھی یہ کہہ دیتے کہ جب امام حسین بات مان سکتے ہیں، امام حسین باطل کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں، باطل کے سامنے کمپرومائز کر سکتے ہیں، تو جناب پھر ہم بھی کر لیں گے۔ انہوں نے سر کٹا دیا، نانا کے دین کے پرچم کو بلند کیا، باطل کے آگے سر نہ جھکایا، رہتی دنیا کے لیے یہ پیغام دے دیا۔ مگر آج امام حسین کا چاہنے والا، کربلا کے والوں کا غلام کہلانے والا، آج لوگ کہتے نظر آتے ہیں کیا کریں جناب، ساری مارکیٹ جھوٹ بولتی ہے، ہم کو بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کیا کریں جناب، ہم ملاوٹ نہ کریں، دوسرے لوگ ملاوٹ کر کے مال بیچ دیں گے، ہمیں اپنا کاروبار چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارے بھائی ہمارے خاندان کے رسم و رواج ایسے ہیں، ناچ گانے ڈھول تماشے نہ کریں تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے، ہمیں شادی میں کرنا پڑتا ہے۔ دوست کہتا ہے ارے سارے دوست غلط کام کرتے ہیں، میں ان کا ساتھ نہ دوں تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ حسینیت ہے یا یزیدیت ہے؟ امام حسین جان قربان کر دی، 6 مہینے کے علی اصغر کو بھی شہید کروا دیا، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور آج تھوڑے پیسوں کے لیے، چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کیا کروں سیٹھ ناراض ہو جائے گا اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا، نوکری میں اجازت نہیں ملتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم چند پیسوں کی خاطر نماز ضائع کر دیتے ہو۔ وہاں تلواروں کے سائے تھے مگر میرے امام نے وہاں بھی سجدے کیے، کربلا کی تپتی ریت پر بھی نمازیں ادا کی گئیں۔ سوچئے جو بات بات پر کمپرومائز کرتے ہیں، بیرون ملک میں رہنے والے مجھے سن رہے ہوں گے، کیا کریں جناب، ہمارے ملک میں تو کرنا پڑتا ہے، یہاں رہنا ضروری ہے، یہاں رہنے کے لیے سارے کام کرنے ہوں گے۔ ارے کس نے کہا تمہیں وہاں رہنا ضروری ہے؟ میرے امام نے مدینہ چھوڑ کر مکہ اختیار کیا، مکے کے بعد کوفہ چلے گئے، جہاں جہاں اسلام کو ضرورت پڑی آپ نے وہاں سفر کیا، اور آخر کار کربلا کے میدان میں اپنی جان دے دی۔ اور تم چند سکوں کی خاطر یا تو مجبور ہو جاتے ہو اور کہتے ہو نہیں جناب کرنا پڑے گا۔
نہیں جناب، اللہ اور اس کے رسول کو جو پسند نہیں وہ ہماری زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں نا چلتا ہے، نہیں چلے گا بھائی، وہی چلے گا میری زندگی میں جو میرے رب کو راضی کرے، میرے حبیب کو راضی کرے۔ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلی حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتا دیا۔ یہ مت سوچو کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، خاندان کیا کہے گا، مارکیٹ میں لوگ کیا کہیں گے، بس ایک چیز کو سمجھ لو، کہتے ہیں انہیں جانا۔ کربلا کا میدان اور کیا پیغام دیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کربلا والے تو 72 تھے، سامنے 22,000 کا لشکر تھا۔ سوال یہ ہے 72 جن میں بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1000-2000 بھیج دیے جاتے۔ یزیدی بھی جانتے تھے کہ امام حسین کی رگوں میں شیر خدا کا خون دوڑ رہا ہے، ان کو قابو کرنا آسان نہیں ہے، جس طرف آئیں گے پشتوں کے پشتے لگا دیے جائیں گے۔ خوف ان کے دلوں پر طاری تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جناب 22,000 کے لشکر میں تو ہزاروں لوگ زندہ واپس گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر میں تو ایک ہی نوجوان واپس گیا، مرد تو ایک ہی واپس گیا نا، باقی سارے شہید ہو گئے۔ اور وہ کون تھے؟ امام زین العابدین عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک سوال ہے، تقریباً 1400 ایئرز 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں جو لوگ جاتے ہیں یا آپ بھی اپنے وطن میں جہاں جہاں جاتے ہیں، کبھی کوئی ایک بندہ ایسا ملا جو کہے کہ میں ان یزیدیوں کی اولاد سے ہوں جو امام حسین کے سامنے کربلا کے لشکر میں گئے تھے؟ ایک بندہ پوری دنیا میں نہیں ملتا، حالانکہ وہ ہزاروں واپس گئے تھے۔ ادھر والے لشکر میں حق والے لشکر سے ایک واپس گیا تھا، اللہ نے ان کی آل میں کیسی برکت دی، دنیا کے کونے کونے میں حسینی سید ملتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ ایک نوجوان واپس گیا مگر اتنی برکت، اتنے سید صاحبان۔ اللہ اکبر۔ علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس بات سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بندہ جب کسی چیز کی قربانی دیتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اللہ نے ان کی آل میں برکت ڈال دی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں صرف کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ آپ اپنی جان میں برکت چاہتے ہیں، اپنی باڈی سے دین کی خدمت کرنا شروع کر دیں، اپنے جسم کو دین کے کاموں میں استعمال کریں، نمازیں پڑھیں، سفر کریں دین کی خاطر، اللہ آپ کی جان میں، آپ کی صحت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان میں برکت آ جائے، آپ کی گفتگو میں برکت آ جائے، اس زبان سے درود پڑھنا شروع کریں، اس زبان سے آپ ذکر اللہ کرنا شروع کریں، اس زبان سے نیکی کی دعوت دینا شروع کریں، اللہ آپ کی گفتگو میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی سوچ بریلینٹ ہو جائے، آپ کا ذہن زبردست ہو جائے، ذہانت بڑھ جائے، اپنے ذہن سے دین کے بارے میں سیکھنا شروع کریں، اسی ذہن سے پلاننگ کریں کہ میں کیسے دین مدین کی خدمت کر سکتا ہوں، اللہ کریم آپ کی ذہانت میں برکت ڈال دے گا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مال میں برکت ہو جائے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے مال میں برکت ڈال دے گا۔ کربلا کا میدان یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو تو ایسی ہو، تلاوت ہو تو ایسی ہو، سرے شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کیا پیغام مل رہا ہے کربلا کے میدان سے؟ کہ دیکھو امام حسین یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ اور آج کربلا والوں کا غلام کہلانے والا بہت بڑی تعداد میں ایسے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، تلاوت تو دور کی بات ہے، صحیح معنوں میں قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیسی کربلا والوں کی غلامی ہے؟ صرف لنگر پکانا ہی ان کی غلامی ہے؟ صرف نعرے لگانا ہی ان کی غلامی ہے؟ یا ان کے فٹ سٹیپ پر، ان کے نقشے قدم پر چلنا ان کی غلامی ہے؟ یقیناً لنگر بنائیں، یقیناً ان کی منقبتیں پڑھیں، محبت میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، مگر اصل جس کو کہیں کہ روح ملے گی، برکت ملنی ہے، کہ حسینی کہلانے والا 5 وقت کا نمازی ہو، وہ روزانہ تلاوت کرنے والا ہو، اس کی قرآن سے دوستی ہو،
आओ करबला के इस पैगाम को आज लेकर जाओ। क्या खूबसूरत शख्सियत है अमीर अहले सुन्नत, कितना प्यारा मदनी फूल हमें नेक आमाल में दे दिया, हुसैनी कारवान में गोया शामिल करने के लिए और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें एक मदनी फूल दिया कि रोजाना कम से कम 3 आयतों की तिलावत, तर्जमा और उसकी तफसीर पढ़ी जाए ताकि रोज कुरान से ताल्लुक जारी रहे। तो नियत करें इंशाअल्लाह सही मखारिज के साथ कुरान सीखेंगे भी और पढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह। वैसे तो बहुत सारी बातें करबला के मैदान से हम सीख सकते हैं, एक आखिरी बात और वो है इस्लामी बहनों के लिए, ठीक है, वो भी सुन रही होंगी और आप भी अपने घर वालों को ये पैगाम दें। करबला के उस मैदान में खवातीन भी थी, खैमों में थी, ठीक है, इतने बड़े बड़े सानहे हुए हैं, सरताज शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, भाई शहीद हो रहे हैं, मगर क्या वो बेपर्दा खैमों से बाहर आई? इस कैफियत में भी पर्दादारी बाकी रही, हया की चादर बाकी रही। मगर आज अपने आप को इमाम हुसैन और पंजतन का गुलाम कहलाने वाले घराने का हाल यह है कि औरतें बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं, वो उस कैफियत में भी पर्दे में हैं। और आज यहाँ फैशन करके हमारी मुसलमान बहनें जो हैं, क्या कुछ हो रहा है घरों में बताने की हाजत नहीं है। खुदारा अगर सच्ची पंजतन की गुलामी इख्तियार करनी है ना तो पर्दा इख्तियार कीजिए, नमाज इख्तियार कीजिए, तिलावत इख्तियार कीजिए, तकवा और परहेजगारी इख्तियार कीजिए। बातिल के आगे, हराम कामों के आगे सर झुकाना ना सीखो बल्कि डट जाओ। सच्ची बात पता है क्या, इश्क रसूल का और सच्ची हुसैनियत का इम्तिहान जब होता है जब सामने कुछ पैसे आ जाएं, सामने कोई जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश पूरी होती नजर आए और अब ये पता चले कि ये पैसे लूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह के हबीब नाराज हो जाएंगे, इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे ये जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, ये बड़ा अरमान पूरा हो रहा है, मगर ये काम कर लूंगा तो इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाऊंगा। अब इम्तिहान है। अब मैं आप सबसे आखिरी बात कह रहा हूं, कयामत के दिन हम सब चाहते हैं ना हमारा हशर पंजतन पाक के साथ हो, नबी पाक के साथ हो, मौला अली के साथ हो, इमाम हुसैन के साथ हो, बीबी फातिमा के साथ हो, हसनैन करीमैन के साथ हो, 4 यारों के साथ हो। अगर तमन्ना तो ये है, लेकिन अगर कयामत के दिन इमाम हुसैन ने मुझसे और आपसे सवाल कर लिया कि मैंने तो नाना के दीन के लिए सारा घर कुर्बान कर दिया, तुमने क्या खिदमत की है, तुम क्या करके आए हो। अली असगर से मुलाकात हो गई रदी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने हमसे सवाल किया कि मैं तो 6 महीने का था, मुझे शहीद कर दिया गया, बताओ तुमने मेरे नाना के दीन की क्या खिदमत की है। कोई जवाब है हमारे पास? अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी के माहौल को। अगर इस माहौल से वाबस्ता रहे ना और अपने जज्बे बढ़ाते रहे और ये जज्बा बना लिया कि मैंने भी कुछ दीन मतीन की खिदमत करके जाना है, मैंने भी परचम इस्लाम ऊंचा करके जाना है, इस दीन का नाम रोशन करना है, ताकि कुछ मैं भी अर्ज कर सकूं कि हुजूर अपने हिस्से का काम मैं भी करके आया हूं। दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहेंगे, मदनी काफिलों में सफर करते रहेंगे। अल्लाह वो दिन लाया मुल्क भर में और आगे जाकर इतने सीनियर हो जाएं कि बैरून मुल्क में भी सफर करें, गैर मुस्लिमों को मुसलमान करें, हमारी वजह से मस्जिदें बने, मदरसे बने, उलमा बने, हुफ्फाज बने। अल्लाह हमसे दीन के कुछ ऐसे काम ले ले, दुआ करते हैं जो मरने के बाद भी हमारे लिए सदका जारिया का बाइस हो जाएं। ये सारे काम करना दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, इस नेक माहौल में बड़े आसान हैं। अगर हम इसके साथ वाबस्ता रहें, वक्त देते रहें, तक सीखते भी रहें और अपना जज्बा बढ़ाते रहें तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलना नसीब हो जाएगा। और अल्लाह ने चाहा कयामत के दिन जब पंजतन पाक की बारगाह में हाजिरी होगी तो वो भी कहेंगे कि ये वाकई हमारा गुलाम है, जबान से भी कहता था पंजतन का गुलाम हूं और आमाल भी ऐसे करके आया है। और क्या मालूम ऐसा कर्म हो जाए कि पंजतन पाक हमें अपने पीछे पीछे जन्नत में ले जाए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, करबला के इन पैगामात को याद रखना है। जिंदगी हुसैनी तरीके पर गुजारनी है, यजीदी तरीके पर नहीं। अल्लाह मुझे और आपको इमाम हुसैन और करबला वालों की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, तिलावत कुरान करने वाला बनाए, हक और नेक कामों की तरफ कदम बढ़ाने वाला और गुनाहों से बचने वाला बनाए और दावत इस्लामी के इस प्यारे माहौल में हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए।